मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया। अब अल्लाह नाफरमानों के हालात भी बता रहे हैं कि ये तो शुक्रगुजार लोग थे, अब हम तुम्हें कुछ नाफरमानों के हालात भी बताते हैं जिनको नेमतें मिली और उन्होंने नाशुक्री की। ये नाफरमान कौन सी कौम थी? एक शख्स गुजरा है जिसकी औलाद को कौम सबा कहा जाता है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले की कौम थी जो यमन में रहा करते थे, और फिर इस्लाम से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में इनकी तबाही हुई है। कौम तो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले से आबाद थी यमन में, लेकिन जो डैम के ज़रिए ये तबाह हुए हैं ये इस्लाम से पहले तबाह हुए, यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, जो हमें तारीख़ी रिवायात से मिलता है। तो ये वो कौम थी जिनको अल्लाह ने बड़ी बरकतें दी थी। यमन आज भी बड़ा एक ज़रख़ेज़ कंट्री है, ज़रख़ेज़ मुल्क है। तो इन्होंने क्या किया, इनके यहाँ बादशाह तौहीद परस्त भी आते थे, मुशरिक बादशाह भी आते थे, तो ये बड़े तरक्की के कामों में लगे रहते थे। तो इनके एक बादशाह ने बहुत बड़ा डैम बनाया, बहुत बड़ा डैम, यानी चारों तरफ पहाड़ों को ना इस कवर करके। तो उस डैम का फ़ायदा ये हुआ कि उससे बहुत ज़्यादा नहरें निकाली उसने। तो ये लंबे लंबे सफ़र करते थे, मदीना से होते हुए शाम की तरफ जाते, सना की तरफ जाते, और तिजारती सफ़र भी होते। तो उसने बहुत वो नहरों के लंबे रास्ते बना के ना ये पूरे रास्ते को सरसब्ज़ व शादाब कर दिया था। उस ज़माने में सफ़र करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि अरब के लंबे लंबे सहरा थे, डाकुओं का ख़तरा होता था, भूख प्यास से मौत का ख़तरा होता था बहुत दफ़ा। तो बादशाह ने क्या किया, इतनी नहरें निकाल दी, डेवलपमेंट का काम किया कि चारों तरफ बागात हो गए। यानी जब ये ट्रैवलिंग करते तो दोनों तरफ बागात, उन बागात की वजह से आबादी भी हो गई, गांव आबाद हो गए। तो अब ये लंबे लंबे सफ़र करते तो उन सफ़रों में इनको फ़ायदे बहुत होते हैं। बाज़ ज़मीनें ऐसी थीं जो और भी ज़्यादा ज़रख़ेज़ थीं, तो उन ज़मीनों की तरफ सफ़र करना इनके लिए आसान, ताकि वहाँ खेती बाड़ी कर सकें, तिजारत कर सकें, रिहाइश इख्तियार कर सकें। फिर आगे तिजारत के लिए जाते तो वो भी बहुत आसान। आम लोगों के लिए तिजारत बड़ी मुश्किल थी, इनके लिए बहुत आसान हो गई। तो इन्होंने क्या किया कि जब पैगंबर इनके पास आते थे, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जो पैगंबर आते रहे हैं, उनकी बातों को मानने से इनकार करना शुरू कर दिया और अल्लाह के अहकामात की नाशुक्रियाँ शुरू कर दी। हज़रत ईसा के बाद तो कोई पैगंबर आए नहीं, ज़ाहिर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद पैगंबरों के जो वारिसीन हैं उलमा, उनकी तालीमात से इनकार करना शुरू कर दिया, और एक ख़ास नौइयत की नाशुक्री इन्होंने की जिस पर इन पर अज़ाब आया। वो ख़ास नौइयत की नाशुक्री ये थी कि इनके जो मालदार लोग हैं ना, उन्होंने कहा कि भाई हम जब सफ़र करते हैं और गरीब लोग सफ़र करते हैं तो वो तो दोनों के लिए सफ़र बराबर हो गया है, जबकि दुनिया की दीगर कौमें जब सफ़र करती हैं तो गरीब आदमी के लिए मुश्किलात होती है, मालदार आदमी तो उसको तो शो मारने का मौका मिलता है, क्योंकि लंबे लंबे सहरा होते हैं। तो मालदार लोग अपने साथ बहुत साजो सामान लेके चलते हैं, और खादिम होते हैं, घोड़े होते हैं, ऊँट होते हैं, और बहुत सारी उनका तो सफ़र में ही शो मारने का मौका मिलता था। तो इनके मालदारों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह ये तो हमारे लिए बहुत आसान सफ़र हो गया है, यानी हमें ना पहरेदार ले जाने पड़ते हैं, बॉडीगार्ड ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई स्टेशन आता है, कोई सराय आता है जहाँ स्टे की जगह है, होटल है, अमन व अमान है, खाने पीने के सब वसाइल हैं। तो डाकू तो आम तौर पे सहराओं में होते हैं ना, जहाँ कोई पकड़ने वाला ना हो, तो हर जगह एक मोहब्बतें हैं और वसाइल हैं। तो ये तो अमीर गरीब बराबर हो गए इसमें। हम तो चाहते हैं लंबे लंबे सफ़रों, लंबे लंबे सहराओं, जहाँ भूख का ख़तरा हो, जहाँ डाकुओं का ख़तरा हो, ताकि गरीब उसमें मरे और मालदार आदमी को अपनी दौलत की नुमाइश का मौका मिले, और हमें यानी जाहो जलाल के साथ जाएं, हमारे साथ बॉडीगार्ड हों। तो ये सारी शोबाजी का मौका तो हमें जब मिलेगा जब कुछ ख़तरात भी तो हो ना। तो उन कमबख्तों ने दुआ मांगना शुरू कर दी, रब्बना बाइद बैना अस्फारिना, ऐ अल्लाह हमारे सफ़रों को लंबा कर दे, यानी मुशक्क़त वाला बना दे, इस एतबार से लंबा कर दे। दिल में नीयत ये थी कि हमें शो मारने का मौका मिले। जैसे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बाज़ लोग चाहते हैं कि उन पे कातिलाना हमला हो, ताकि वो गार्ड रखें और फिर गार्डों के झुरमट में घूमा करें ताकि थोड़े भरम हो उनके। तो बिल्कुल यही वाली सोच थी उनकी, यानी आम खाने से मतलब नहीं था, पेड़ गिनने से मतलब था। आम खाने का मतलब क्या है, हम गार्ड क्यों रखते हैं? ताकि जान की हिफाजत हो।
ہم جو ہے وہ سفر میں کھانا پینا اپنے ساتھ کیوں لے کے چلتے ہیں؟ تاکہ جب بھوک لگے تو کھانے کا انتظام ہو. تو وہ اللہ نے ویسے ہی کر دیا ان کے لیے. پہلے زمانے میں مسافروں کا بڑا خیال کیا جاتا تھا. تو اور حشم خدم کو لے کے کیوں چلتے ہیں؟ تاکہ خدمت کی ضرورت پڑے. تو جی وہ ساری اللہ نے ان کی ضرورتیں پوری کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں عام کھانے سے مطلب نہیں ہے، ہمیں تو پیڑ گننے سے مطلب ہے. ہمیں جو ہے نا یہ سب کچھ پروٹوکول چاہیے. تو وہ پروٹوکول جب ہی ہوگا جب سفر میں ٹینشن ہو، مشقت ہو. گرمی ہوگی تو آپ گھر میں اے سی لگا کے غریب کے سامنے شو ماریں گے نا. اگر آپ کے ملک کا ٹیمپریچر نارمل رہتا ہے تو پھر امیر اور غریب، نہ غریب کے گھر میں ایئر کنڈیشن ہوگا نہ امیر کے گھر میں، تو امیر کو شو مارنے کا موقع کیسے ملے گا؟ تو ان کے جو ہے نا مالداروں کے دل میں یہ متکبرانہ خیالات آنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے یہ دعائیں مانگی. تو اسی کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیا. قوم سبا کے لیے اس کے مسکن میں ایک بڑی نشانی تھی. وہ نشانیاں کیا تھی؟ جنتانی، دو باغات. یعنی دو باغات سے مراد دو رویا باغات، یعنی ادھر والے بھی ادھر والے بھی، جو لمبے سفر میں دونوں طرف باغات ہوا کرتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے اتنے گھنے باغات تھے نا کہ اگر کوئی شخص ٹوکرا لے کے باغات میں چلتا تو ہواؤں سے جو پھل گرتے ہیں نا انہی سے ٹوکرے بھر جایا کرتے تھے. جنتان یا یمینی و شمال کلوا من رزق ربکم. اور اللہ نے بھی کہا تھا بھائی میری نعمتوں سے لطف اندوز ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، حلال روزی ہے. کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کی روزی کو خوب کھاؤ. واشکروا لہ، لیکن اس کا شکر ادا کرو، اس کے فرائض واجبات کو پورا کرو، عقیدہ توحید پر قائم رہو. بلدۃ طیبۃ، دیکھو یہ کیسا پاکیزہ شہر ہے. ورب غفور، اور تمہارا رب بھی مغفرت کرنے والا. یعنی اگر کبھی کبھی کوتاہی ہو بھی جائے تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. تو ایسا رب اور ایسا شہر، تو تمہیں اور کیا چاہیے؟ فَأَعْرَضُوا، اللہ کہتے ہیں نہ اعراض کیا انہوں نے. اس اعراض کی آگے مثال آ رہی ہے کہ شو بازیوں پہ آ گئے وہ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمْ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا. عرم کہتے ہیں بلند چیز کو، جو بند جو ہوتے ہیں بڑے بڑے بلند ہوتے ہیں نا. بعض روایات میں آتا ہے کسی چھوٹے سے جانور کو اللہ نے بھیجا، چچوندر ٹائپ کے کسی جانور کو، جس نے بند میں جو ہے نا سوراخ کرنا شروع کیا راتوں رات. یہ یا اور کوئی دراڑ آ گئی ہوگی اللہ کی قدرت سے. سیل العرم، ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا. وبدلناہم، اور وہ ایسا تباہ کیا اس سیلاب نے کہ وہ سارا ان کا پانی ضائع ہو گیا اور وہ پوری بستیاں اجڑ گئیں، وہ کھیت اور کھلیان سب برباد ہو گئے. فرمایا بجنتہم، ہم نے ان کے جو دونوں طرف کے باغات تھے نا ان کے بدلے میں ان کو کیا دے دیا؟ جنتینی ذواتی، ایسے باغات دے دیے ذواتی اکلن، جو دونوں قسم کے باغات جو دیے، اکلن خمتن، کڑوے پھل والے. یعنی جو خاردار جو کڑوی چیزیں ہوتی ہیں، جنگلی پودے ہوتے ہیں. وَأَثْرٍ، اور جھاڑیاں. وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور تھوڑی سی بیری کے کانٹے دار. وہ بیری بھی کہتے ہیں کانٹے زیادہ تھے اور ان کے پھلوں میں لذت نہیں تھی. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، وہ سارے باغات تباہ کر کے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بدلہ دیا اس ناشکری پر جو انہوں نے کیا تھا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم نہیں بدلہ دیتے مگر بڑے ناشکرے کو. چھوٹی موٹی خطاؤں پہ ایسی سزائیں نہیں ملتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایک اور نعمت ہم نے ان پہ کی تھی جس کے بدلے میں عذاب آیا. اور وہ عذاب جس کا بعض دفعہ قرآن واقعات میں نا تقدیم و تاخیر کرتا ہے. عذاب کا ذکر اللہ نے پہلے کر دیا اور جو ناشکری تھی اس کا ذکر اللہ بعد میں کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ ناشکری کیا تھی؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی ان کی ٹریولنگ سے آگے بھی بہت سرسبز باغات اور گھنے جنگلات تھے. یہ ایسی بستیاں تھیں جہاں وہ سفر کر کے جاتے تھے. تو ان کے بیچ میں بھی ہم نے جو ہے جو بنائی ہوئی تھیں قرن ظاہرتن، بہت سی بستیاں جو نظر آتی تھیں. یعنی آباد علاقہ تھا، صحرا اور بیابان نہیں تھے. تو آباد علاقے سے فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اسٹے کر سکتا ہے، ٹریولنگ میں آسانی ہے، تجارت میں آسانی ہے. قرن ظاہرتن وقدرنا فیہا السیر، اور ان بستیوں میں ہم نے ان کے لیے راستے بھی ناپے ہوئے تھے، اندازے کیے ہوئے تھے ان کے، کہ یعنی جگہ جگہ پر ان کے لیے اسٹے کی جگہیں تھیں جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے تھے، موسم کے تغیرات سے بچا سکتے ہیں. یعنی بہت آسان سفر کر دیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب کوئی گورنمنٹ کوئی پروجیکٹ بناتی ہے نا تو لمبے لمبے روڈ بناتی ہے تو اس میں راستوں میں اندازے لگاتی ہے کہ اتنے کلومیٹر کے بعد واش روم ہونا چاہیے اور ہوٹل ہونا چاہیے اور ہیلپ لائن ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزوں کا اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے انتظام کیا تھا. یعنی قدرتی طور پر ان کو ان کے سفر کو ایسا بنایا تھا. سیروا فیہا لیالی، اور پھر ہم نے ان سے کہا تھا سفر کرو ان راستوں میں راتوں میں بھی اور ایامن دن میں بھی، آمینین امن کے ساتھ. لیکن کیا ہوا؟ ان کو شو بازیوں کا موقع نہیں ملا. تو قوم کیا کہنے لگی؟ فقالوا ربنا، اے ہمارے رب، یعنی مالدار لوگ یہ کہنے لگے باعد بین اسفارنا. قوم کے کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن اللہ نسبت قوم کی طرف کرتے ہیں، یہ قرآن کا ایک انداز ہے. اے ہمارے رب ہمارے سفروں کو خوب لمبا کر دیجئے. تو اللہ کو پھر اس پہ غصہ آیا.
یہ تم شو مارنا چاہتے ہو, تم اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کہ اللہ بدامنی پیدا کر دے تاکہ میں گارڈ رکھوں اور دل میں نیت یہ ہو کہ تھوڑا بھرم بازیوں کا ہمیں موقع ملے, اس کا اپنا ایک مزہ ہے. تو اللہ کو یہ شو بازیاں پسند نہیں ہیں. اگر سکون کی زندگی ہے, امن و امان ہے, آپ کو گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اللہ کہتے ہیں اپنی جان پر انہوں نے ظلم کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ, ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دی. ایسے قصے بنے تھے کہ عرب میں یہ مشہور تھا کہ فلاں قوم ایسے بکھر گئی ہے جیسے قوم سبا بکھری تھی. کیونکہ جب یہ سیلاب آیا نا, اب یہ ضرور ہے کہ اس میں ظاہر سارے برے نہیں تھے, جو غریب لوگ تھے ان کی تو یہ تمنا نہیں تھی کہ لمبے لمبے اسفار ہو جائیں, لیکن جب قوم پہ اجتماعی عذاب آتا ہے تو دنیا میں پھر سبھی پستے ہیں. تو بہت سے ہلاک ہو گئے, بہت سے تتر بتر ہو گئے, وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی. کچھ مدینہ چلے گئے. بنو قریظہ اوس اور خزرج جو یہودیوں کے قبیلے تھے, کہا جاتا ہے کہ ان کے تانے بانے بھی اسی قوم سبا سے ملتے تھے, یعنی یہ بھی وہیں سے آ کے تتر بتر ہو کے وہاں آباد ہوئے تھے. اور بھی دائیں بائیں بہت ساری قومیں کچھ شام میں چلی گئیں. تو عرب میں یہ مثال دی جاتی تھی کہ فلاں قوم ایسے تتر بتر ہوئی ہے جیسے قوم سبا ہو گئی, یعنی وہ ایسے قوم رہی نہیں باقی, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, ان کے مذہب بھی تبدیل ہو گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ, ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وقت ختم ہو گیا لیکن میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. اس میں بڑی بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں, کیونکہ جو صبر کرتے ہیں نا ان کی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہوتی, وہی غور و فکر کرتے ہیں, عبرت حاصل کرتے ہیں. اور شکور جو شکر گزار ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, اللہ فرماتے ہیں ابلیس یعنی شیطان نے بھی قوم سبا کے بارے میں اپنے گمان کو سچا پایا. شیطان کا گمان یہ تھا کہ اکثر لوگ اللہ کی ناشکری کریں گے, میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں قوم سبا کو دیکھ کر شیطان نے بھی اپنے گمان کو سچا پایا, یعنی قوم سبا پر. تو یہی وہ بھی مشاہدہ کر رہا ہے اور اس کو بھی اپنا گمان اس نے سچا پایا کہ جو میں نے دعوے کیے تھے نا وہ دیکھو سچ ہو رہے ہیں, کہ انسان کی اکثریت ناشکری پر جاتی ہے. نعمتیں ملتی ہیں تو شکر گزاری کے بجائے ناشکری پہ آتے ہیں. تبھی شیطان نے کہا تھا نا لا تجد اکثرهم شاکرین, اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا تیری نعمتیں استعمال کریں گے مگر شکر نہیں کریں گے. تو اللہ کہتے ہیں ایسا ہی ہوا. پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنا انسان پر طاقت اور قوت دی ہے کہ زبردستی گمراہ کر لے؟ تو اگلی آیت میں اس اشکال کا جواب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبَعُوهُ, ان لوگوں نے شیطان ہی کی اتباع کی. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, ہاں قوم سبا میں کچھ ایمان والے تھے جنہوں نے شیطان کی اتباع نہیں کی. وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِن سُلْطَانٍ, اور شیطان کی ان پر کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا. ہاں تھوڑا بہت ہم نے شیطان کو وسوسے ڈالنے کا اختیار دیا ہے کہ برائی کو مزین کر کے دکھاتا ہے. وہ اس لیے دیا ہے لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ, تاکہ ہم ظاہری طور پر جان لیں, دیکھیں کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے, ممن ہوا منہا فی شک, اور ہم اس کو ممتاز کر دیں جو قیامت کے دن کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے. تو جو پورا یقین کرتے ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے, اور جو شک میں پڑے ہوئے وہ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو شیطان کو بہکاوے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون پکا مومن ہے اور کون آخرت کے بارے میں شک رکھتا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, اور تیرا رب ہر چیز پر حفاظت کرنے والا, یعنی وہ محافظ ہے, سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا, تاکہ شکر گزاروں کو آخرت میں اچھا بدلہ دے اور ناشکروں کو ان کی ناشکری پہ سزا دے.